बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मेहमान हैं हमाद साफ़ी के उसके घर में, और बहुत ज़्यादा हमें भी खुशी है कि आज हम ऐसी जगह पे इनवाइटेड हैं जिसके ऊपर कौम फ़ख्र करती है, जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान फ़ख्र कर रहा है। तो आज हम कोई गपशप करेंगे हमाद साफ़ी आपके साथ, तो जिससे हमारे जितनी भी नई जनरेशन है उसको भी फ़ायदा होगा, वो लर्न करेंगे आपकी और हमारी बातचीत के साथ। तो मैं आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। हमाद, ये बताएं, आज इतवार का दिन है और आज तो छुट्टी करनी चाहिए थी, बाकी जो पाकिस्तान के बच्चे हैं वो तो आज पार्क्स में और मुख्तलिफ तफरी मकामात में घूम फिर रहे होंगे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो टीम है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, आपके जो कोलीग्स हैं, वो अभी बैठे हुए हैं। इस वक्त भी रात के 9 बज रहे हैं और आप लोग स्टडी कर रहे हैं और कुछ ना कुछ लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं। ये सब क्या है? मुझे आज की संडे की रूटीन बताएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। देखें, जिस तरह आपने बात की, संडे के दिन काफ़ी बच्चे जो हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में वो जो है पार्क जाते हैं, विज़िट करते हैं, फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। यहाँ पर संडे के दिन फ्री टाइम होता है हमारी भी छुट्टी होती है। इसमें बैठ के हम जो है डिफरेंट हमारी जो एक्टिविटीज़ है हम उसको जो है कर रहे होते हैं। जितने भी बच्चे हैं हम सब लोग मिलके स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। उसके अलावा जो फिज़िकल गेम्स है उसके अलावा जो है वीडियो गेम्स भी खेलते हैं कि जिसमें हम वर्चुअल रियलिटी और जो न्यू डायमेंशंस है उसको हम जो है एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम जो है हाइकिंग पे भी जाते हैं, हम क्रिकेट ग्राउंड भी जाते हैं, बाहर वॉक के लिए भी जाते हैं, जॉगिंग के लिए भी बाहर जाते हैं। ऐसी ढेर सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि संडे के दिन हम करते हैं। और जिस तरह अभी आपने बात की कि हम यहाँ पे बैठे होते हैं, हम काम कर रहे थे बेसिकली। जितने भी बच्चे थे वो बैठ के, क्योंकि उनका कल प्रेजेंटेशन डे है, तो वो अपने प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर कर रहे थे और वो वीडियोस देख रहे थे और आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं उसको प्रिपेयर करने के हवाले से। हमाद, आपकी ज़िंदगी में जो टीचर्स का रोल है वो क्या है? आप टीचर को क्या समझते हैं? टीचर का मकाम क्या है? टीचर की क्या रिस्पेक्ट है, ताकि जो पाकिस्तान में जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको मालूम हो कि टीचर के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? देखें, सबसे पहली बात, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस्ताद एक रूहानी बाप की तरह है। और उसके बाद आज मैं जो कुछ भी हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपके साथ। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मैं अपने टीचर्स की वजह से हूँ। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की अपने आप को बिल्ड करने में, अपनी क्वालिटीज़ को बिल्ड करने में, और उन्होंने मेरी मदद की ताकि मैं अपनी जो चैलेंजेस मेरी जर्नी में मैंने फ़ेस की हैं उनको मैं फ़ेस कर सकूँ, उनको मैं टैकल कर सकूँ, उनसे मैं सीख सकूं और आगे बढ़ सकूं अपनी ज़िंदगी में। तो जितने भी बच्चे हैं पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के, मैं उन सबको ये कहना चाहता हूं, अपने टीचर्स की इज़्ज़त करें और हर वो चीज़ जो कि आपको सिखाते हैं उसको न सिर्फ हासिल करें बल्कि उस इल्म को अपने आप में अंदर भी ज़ाहिर भी करें, ताकि बाकी के बच्चे आपको देखकर आपसे इंस्पायर हो और वो आगे की बढ़ने की कोशिश करें। हमाद, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि ये जो आपका जो सुपर किड्स का आइडिया है ये कहाँ से आया? सुपर किड्स क्या कर रहा है? सुबह से शाम तक बच्चों की क्या रूटीन है? बच्चे कौन सा सिलेबस पढ़ते हैं? किस तरह से उनकी ट्रेनिंग हो रही है? और आपका जो अदारा है सुपर किड्स, ये बाकी इंस्टीट्यूशन से किस तरह से मुख्तलिफ है? देखें, सुपर किड्स प्रोग्राम एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है। ये एक स्कूल नहीं है और जितने भी कन्वेंशन स्कूलिंग सिस्टम है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये 24/7 एक बोर्डिंग सिस्टम है जिसके अंदर हमने बच्चों के लिए एक माहौल बनाया हुआ है। ऐसा माहौल कि जिसके अंदर बच्चा अपनी गलतियों से सीख सके, ऐसा माहौल कि जिसके अंदर बच्चा बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं उनको देखे, उनकी एक्शंस को देखे, उसको कॉपी करे और सीखें। ये एक ऐसा माहौल है कि जिसको सोहबत भी हम कहते हैं। उस सोहबत से ये बच्चे सीख रहे होते हैं और अपनी एकेडमिकल स्टडीज़ जो हैं और अपनी जो पोटेंशियल्स हैं, जो उनकी क्वालिटीज़ है, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं और जो पर्सनालिटी बिल्डिंग है, कैरेक्टर बिल्डिंग है, इन सारी चीज़ों के ऊपर वो काम कर रहे हैं। और जितनी भी नई आइडियाज़ हैं और जितनी भी टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस हैं उनके बारे में भी वो स्टडी कर रहे होते हैं और उन फील्ड्स को भी वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी जो सुबह से मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन है वो पाकिस्तानी बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि बिकॉज़ वो आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं।
اور ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ انہوں نے اپنا صبح سے شام تک کا لائف پیٹرن کیسے گزارنا ہے. کچھ بچے اسٹڈی کر رہے ہیں تو صرف وہ اسٹڈیز کر رہے ہیں اور وہ مارکس کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. تو آپ کا لائف پیٹرن کیا ہے؟ مارننگ ٹو ایوننگ آپ کی کیا روٹین ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہم جو ہے صبح سویرے 6 بجے اٹھتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے ہم وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایکسرسائز کے لیے جاتے ہیں. ایکسرسائز کرنے کے بعد ہمارے بریکفسٹ کا ٹائم ہوتا ہے اور بریکفسٹ لینے کے بعد ہماری جو ہے کلاس سٹارٹ ہوتی ہے 8 o'clock in the morning. سو 8 o'clock سے لے کے 11 o'clock تک ہم جو ہے اپنی جو اکیڈیمک سٹڈیز ہیں ان کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر 11 o'clock سے لے کر 1 PM تک ہم اپنی جو لینگویج ایکسپرٹیز ہیں ان کے اوپر کام کرتے ہیں کہ جس میں ہم سیکھتے ہیں کہ ایک زبان کیسے امپروو کی جاتی ہے اور زبان سیکھنے کے ڈفرینٹ ڈائمنشنز کیا ہے اور اس کو ہم امپروو کر رہے ہوتے ہیں آگے کی طرف. اور اس کے بعد جو ہے 1 PM ہم فریش ہو کے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں دوپہر کی اور پھر ہم جاتے ہیں ڈائننگ روم لنچ کے لیے. لنچ کرنے کے بعد پھر ہم 30 منٹس کا بریک لیتے ہیں جس میں ہم ریسٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو دماغ ہے صبح سے جو ہم نے کام کیا ہے وہ ریلیکس ہو سکے, ایک بریک لے سکے. اور اس 30 منٹ کے بریک کے بعد پھر 3 o'clock سے لے کر 5 o'clock تک ہم جو ہے اپنی جو کریکٹر بلڈنگ ہے اور اپنی جو پرسنالٹی بلڈنگ ہے اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں کہ جس کے اندر ہم جو ہے اپنی جو سکلز ہیں, اسپیکنگ سکلز ہو گئی, لرننگ سکلز ہو گئی, ان ساری چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں, ان کو امپروو کرتے ہیں, ان کو آگے کی طرف بڑھاتے ہیں. اور پھر 5 o'clock ٹی بریک ہوتا ہے. ٹی بریک کے بعد ہم جو ہے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں شام کی نماز کے لیے. پھر شام کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ہم IT کی کلاس لیتے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی, کہ جس کے اندر ہم کمپیوٹر ایکسپرٹیز کو سیکھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں. اور اس کلاس کے بعد جو ہے پھر 8 o'clock چھٹی ہو جاتی ہے, آف ہو جاتا ہے اور پھر ہم اپنے آپ کو پریپیئر کر کے رات کی نماز پڑھتے ہیں. رات کی نماز پڑھنے کے بعد ہم ڈنر لیتے ہیں اور ڈنر کے بعد ہم جو ہے ایک چھوٹی سی ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کے حوالے سے تاکہ ہماری لسننگ امپروو ہو سکے اور ہماری جو لینگویج ہے وہ امپروو ہو سکے. اس کے بعد جو ہے پھر 10 o'clock ہم سارے بچے جو ہیں وہ سو جاتے ہیں. ہماری اتنی ترقی آپ نے کی, ابھی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اتنا نام کیا, آپ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں, آپ ہر پاکستانی کے دل میں رہتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی لائف میں, آپ کی اس کامیابی میں آپ کے والدین کا کیا رول ہے؟ دیکھیں, والدین کا کردار ایک بچے کی تربیت میں اور پھر اس بچے کو زندگی میں آگے بڑھا کے کامیاب کرنے میں بہت بڑا ہوتا ہے ان کا کردار. اور میرے والدین نے مجھے سپورٹ کیا اور میری مدد کی تاکہ میں جو ہے آگے بڑھ سکوں, اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا جس طرح میں ابھی یہاں پر ہوں. میں یہاں پہ جو ہے 24/7 میں علم حاصل کر رہا ہوں, میں سیکھ رہا ہوں اور پھر آگے جا کے سکھا بھی رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے سپورٹ کیا. اور جتنے بھی والدین ہیں میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچے کا جو انٹرسٹ ہے اور اس کی جو اپنی جو پوٹینشل ہے, جو اس کی صلاحیت ہے, اس صلاحیت کے اوپر کام کریں. سب سے پہلے اس کو ڈھونڈیں, اس کے لیے ایک ایسا ماحول بنائیں کہ جس کے اندر ایک بچہ اچھی باتیں سنے اور اچھی باتیں سیکھے اور وہ اپنے پوٹینشل کو ڈھونڈ سکے. پھر اس کے بعد اس کے اوپر کام کرے اور بچوں کا انٹرسٹ بلڈ کرے اس کے اوپر تاکہ وہ بچہ اپنا پیشن, اپنا وقت, اپنی جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کچھ وہ جو ہے اس میں انویسٹ کرے. اور اس کے بعد جو ہے والدین کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو سپورٹ کرے تاکہ وہ صحیح راستے پہ رہیں, سچائی کے ساتھ اور خالص نیت کے ساتھ وہ اس مقصد میں آگے جا کر کامیاب ہو سکیں. اور صرف ایک نوکری حاصل نہ کرے بلکہ اسی جو فیلڈ ہے ان کی, فار ایگزامپل میڈیکل کی فیلڈ ہے یا انجینئرنگ کی فیلڈ ہے, اس میں وہ لیڈ پر ہو سکے اور اس پوری فیلڈ کو وہ لیڈ کر سکے آگے جا کے. حماد, آپ پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آج کا پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے اور فیوچر کا پاکستان آپ کو کہاں لگ رہا ہے؟ کیا ہمارا ملک صحیح ڈائریکشن پہ جا رہا ہے؟ اور ایسی کیا کام ہمارے پولیٹیشنز کو, ایسے ہماری گورنمنٹ کو ایسے کیا کام کرنے چاہیے کہ ہمارا ملک بھی ان ممالک کے صف میں کھڑا ہو جائے جو کہ کامیاب ممالک میں آتے ہیں؟ تو پلیز اس پہ بھی تھوڑا سا کیجیے گا. دیکھیں, آج کے پاکستان کو اگر ہم نوٹ کریں تو ہمارے نوجوان اور ہمارے جو بچے ہیں وہ کسی اور نظریے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کسی اور مقصد کی طرف وہ جو ہیں بڑھ رہے ہیں اور اپنا جو خواب ہے ان کا, اس خواب کے لیول کو وہ چھوٹا رکھ رہے ہیں اور اس کو آگے کی طرف نہیں بڑھا رہے اپنے ساتھ. اگر ہم پاکستان کی اچھی تصویر پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں اور پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے بات کریں, اگر ہم ابھی سے پلاننگ کریں اور جتنے بھی بچے ہیں اور جتنے بھی نوجوان نسل ہے وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو پڑھنا شروع کرے تو اس کے اندر ان کو فائدہ یہ ملے گا
کہ وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سچے شاہین بن پائیں گے اور وہ خودی کی طاقت دا پاور آف فیتھ اس کو بلڈ کر پائیں گے. دیکھیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے سچے شاہین سے مراد اگر آپ ان کے کلام کو پڑھتے ہو تو وہ آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اور وہ شاہین کی بات کرتے ہیں کہ تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اور فلسفہ خودی کی بات پاکستان کی بنیاد علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فلسفہ خودی کے اوپر رکھی تھی. خودی کو جب ہم بیدار کریں گے اور پھر خودی کی جب حفاظت کی بات آئے گی تو پھر دودھ والا دودھ میں ملاوٹ نہیں کرے گا صرف اسی بات پہ کہ وہ یہ دیکھ رہا ہوگا, وہ یہ سمجھے گا کہ ارد گرد تو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ دودھ میں ملاوٹ نہیں کرے گا بلکہ خالص دودھ بیچے گا. ایگزامینیشن ہال میں بچہ بیٹھا ہے, اس کے پاس موقع ہے کہ وہ چیٹنگ کرے لیکن وہ چیٹنگ نہیں کرتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. اسی چیز کے بنیاد پر ان کی خودی کی حفاظت ہوگی اور جب وہ اپنی خودی کی حفاظت کریں گے تو وہ پاکستان کا جو نظریہ ہے اس کی جانب بڑھیں گے. اور جب ہم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اسٹڈی کریں گے تو ہم پاکستان کے نظریے کو لے کر آگے بڑھنا شروع کریں گے اور اس طریقے سے ہم جو ہے پاکستان کی اچھی تصویر پوری دنیا کو دکھا سکتے ہیں. کسی کو انکار نہیں ہے, پاکستان آرمی ہماری دنیا کی مانی ہوئی آرمی ہے, نمبر 1 آرمی ہے پوری دنیا میں. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان آرمی کا اس ملک کی ترقی میں, اس ملک کی حفاظت کرنے میں کیا کردار ہے, اور کیا ہماری جو آرمی ہے وہ زبردست ڈائریکشن پہ چل رہی ہے؟ دیکھیں پاکستان آرمی جو ہے وہ پاکستان کی اچھی تصویر دنیا کو دکھانے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے. میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میں نے خود جب محمد ایجنسی وزٹ کیا اور جب وزیرستان میں نے وزٹ کیا تو وہاں پر میں نے یہ نوٹس کیا کہ پاک آرمی وہاں پر جو ہے بہت زیادہ چینجز لا رہی ہیں, وہاں پر جو ہے ڈیولپمنٹ کی طرف وہ جگہ بڑھ رہی ہے. وزیرستان میں ابھی جو ہے ہاسپٹلز بھی بن رہے ہیں, وزیرستان میں ابھی جو ہے بڑے بڑے سکولز بھی بن رہے ہیں, وہاں پہ کیڈٹ کالجز بھی بن رہے ہیں, وہاں پہ جو ہے یونیورسٹیز بھی بن رہے ہیں. میں جب وہاں پہ گیا تو میں نے وزیرستان میں جب کیڈٹ کالج وانا میں نے وزٹ کیا تو وہاں کا ڈسپلن دیکھ کر, وہاں کا ماحول دیکھ کر میں بہت زیادہ انسپائر ہوا. اور پھر جب میں محمد ایجنسی میں نے وزٹ کیا جو کہ میرا اپنا گاؤں ہے, اور وہاں پر بھی میں نے یہی ڈیولپمنٹ دیکھی اور پاک آرمی ایک بہت بڑا چینج, ایک بہت بڑا ریولوشن جو ہے وہ وہاں پر لا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کردار ادا کری ہے پاکستان کی تربیت کرنے میں اور پاکستان کی اچھی تصویر دنیا کو دکھانے میں. حماد, آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو ٹیچرز ہیں وہ آپ کے لیے رول ماڈل ہیں, اور آپ کیا ان کو فالو کرتے ہیں کہ جسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ ان کو پے کر رہے ہیں, یا یہ ٹیچرز آپ کو صرف سروسز دے رہے ہیں اور ان کا اور کوئی کردار نہیں آپ کی زندگی میں؟ دیکھیں جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا, میری کامیابی میں اور میری اس جرنی کو فالو کرنے میں میرے ٹیچرز کا ایک بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے میری مدد کی تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح میں نے پہلے کہا, ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ٹیچرز کی جو ہے عزت کریں. اور جس طرح آپ نے بات کی انسپائریشن کی اور رول ماڈل کی, بالکل میرے جو ٹیچرز ہیں وہ میری انسپائریشن بھی ہے, وہ میرے لیے رول ماڈل بھی ہے اور میں انہی کو فالو کر رہا ہوں. حماد, آپ اپنے آپ کو, آپ ماشاءاللہ سے ابھی بھی بہت سکسیسفل ہیں, ابھی بھی آپ کا بہت نام ہے, جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ کو پوری دنیا جانتی ہے, آپ کو چاہنے والے بہت ہیں, لیکن آپ کو فیوچر کیا نظر آتا ہے؟ آپ فیوچر میں اپنے آپ کو کہاں کھڑا ہوا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں ایک ایسا بچہ بننا چاہتا ہوں جو کہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو ہے انسپائر کرے, اور میں ایک انسپیریشن بننا چاہتا ہوں. اور انسپیریشن بننے کے لیے میرے اس لانگ ٹرم گول تک پہنچنے کے لیے جو شارٹ ٹرم گولز میرے ہیں اس میں اپنی جو لینگویج ایکسپرٹیز ہیں ان کو میں امپروو کر رہا ہوں, اپنی جو اسپیکنگ کوالٹیز ہیں اس کو میں امپروو کر رہا ہوں, جو اسٹیج فیئر ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں, کیمرہ فیئر ہے میں اس کو ختم کر رہا ہوں. ان ساری چیزوں کو میں ختم کروں اور اپنے لیے میں نے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہے تاکہ میں باقی بچوں کو یہ پیغام دے سکوں دیٹ یو ہیو ٹو مینیج دا ٹائم ان یور لائف, بیکاز ٹائم از ویری امپورٹنٹ. وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کی قدر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور وقت کی قدر ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کریں, اس کو ہم پراپرلی اپنی ایکٹیویٹیز کے ساتھ جو ہے اس کو مینیج کر سکیں, اور جتنی بھی یوزلیس ایکٹیویٹیز ہے, جو جگلز ہیں جو کہ ہمیں ڈیویٹ کر رہی ہے ہمارے مقصد سے, ہمارا ٹائم ضائع کر رہی ہے, ان سب کو ہم ہٹا کے اور ایسی چیزیں ایڈ کریں جو کہ ہماری مدد کرتی ہیں اپنے مقصد کی طرف بڑھنے میں. حماد, آپ قوم کو میسج کیا دینا چاہتے ہیں, اس نئی جنریشن کو میسج کیا دینا چاہتے ہیں؟
ان کو کیا پیغام دیں گے کہ انہوں نے ترقی کے لیے اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے؟ دیکھیں، میں تمام نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے لیے سب سے پہلے اپنی زندگی میں ایک مقصد سلیکٹ کرو، اور پھر اس مقصد جو فیلڈ ہے آپ کا، جو مقصد ہے آپ کا، اس میں جو جتنے بھی لیڈرز ہیں جنہوں نے اس کو چینج کیا بالکل اور ایک ریولوشن لایا اس فیلڈ کے ذریعے سے، آپ ان کو اسٹڈی کرو۔ میں یہاں پر آپ کے ساتھ اپنی ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پشاور یونیورسٹی میں جو میرا پہلا لیکچر تھا، اس میں میں نے بات کی دیٹ آئی وانٹ ٹو بی اے ریفارمر، اے ہسٹری اینڈ کلچر کریٹر۔ تو جب میں نے لیکچر ختم کیا، میں جب واپس گاڑی میں بیٹھا گھر کی طرف روانہ ہوا، تو میرے ٹیچر نے مجھ سے سوال پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کیا بول کر آئے ہو؟ تو میں حیران ہوا، میں نے اپنے ٹیچر سے سوال پوچھا کہ میں کیا بول کر آیا ہوں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا دیٹ یو ہیو سیڈ کہ تم ایک ریفارمر اور ہسٹری اینڈ کلچر کریٹر بننا چاہتے ہو۔ تو میں نے کہا جی بالکل سر، میں نے یہ بات کی ہے۔ تو میں نے ان سے پھر پوچھا کہ میں ریئل معنی میں ریفارمر اور ہسٹری اینڈ کلچر کریٹر کیسے بن سکوں؟ تو میرے ٹیچر نے مجھے جواب دیا کہ سب سے پہلے دنیا کی جتنی بڑی سیولائزیشنز ہیں ان تمام سیولائزیشنز کو تم اسٹڈی کرو۔ میں نے سوال کیا، اس کے بعد انہوں نے پھر مجھے بتایا جتنے بھی بڑے بڑے ریفارمرز گزرے ہیں، ہسٹری اینڈ کلچر کریٹر گزرے ہیں، تم ان کو ذرا اسٹڈی کرو۔ اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جب تم ان کو اسٹڈی کرو گے تو تم ایک بہت بڑا ریفارمر ملے گا جس کا نام اقبال ہے، اور جب تم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو اسٹڈی کرو گے تب تم دنیا کے سب سے بڑے لیڈر جو کہ ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو تم اسٹڈی کر پاؤ گے، ان کی زندگی کو تم اسٹڈی کر پاؤ گے، اور اس سے تم علم حاصل کر پاؤ گے، اور تب جا کے تم جو ہے آگے بڑھ سکو گے اور اپنی زندگی میں اس مقصد کو اچیو کر لو گے۔ تو میں ان تمام نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے لیے ایک مقصد سلیکٹ کرو، پھر اس مقصد سے ریلیٹڈ جتنی بھی بڑی پرسنالٹیز ہیں ان کی زندگی کو اسٹڈی کرو، ان کی جو کتابیں ہیں اس کو اسٹڈی کرو، تاکہ آپ ان کے پرسنل لائف سے سیکھ کے اپنے ایک مقصد سلیکٹ کر کے آگے کی طرف روانہ ہو سکو، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو ضرور پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ میرا لاسٹ کوشچن ہے آپ سے، ترقی کرنے کے لیے صرف کتابیں پڑھ لینا ہی کافی ہے، یا اس کے علاوہ بھی انسان کو کچھ اور کام کرنے ہیں؟ تو اس پہ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں، ہمارے نئی جنریشن کو گائیڈ کریں۔ دیکھیں، ترقی حاصل کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے صرف کتاب نہیں، بلکہ اور بھی ایسے زیادہ مینز ہیں، اور بھی ایسے زیادہ ڈائمنشنز ہیں کہ جس کے تھرو آپ جو ہے علم حاصل کر سکتے ہو اور کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہو۔ جس طرح میں آپ کو اپنے لرننگ پروسیس کے بارے میں بتاتا ہوں، میں اپنے ٹیچر سے بھی سیکھتا ہوں، میں جو ہے انٹرنیٹ سے بھی سیکھتا ہوں، جس میں گوگل، یوٹیوب آ گیا، آرٹیکلز میں ان میں پڑھتا ہوں، میں اس کے اندر جو ہے بلاگس پڑھتا ہوں، میں اس کے اندر جو ہے ویڈیوز سے انفارمیشن لیتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ کتابوں سے بھی علم حاصل کر سکتے ہو، اور اس سے بڑھ کر آپ ماحول سے علم حاصل کر سکتے ہو۔ ان چار چیزوں سے میں خود علم حاصل کر رہا ہوں، میں ٹیچر سے سیکھ رہا ہوں، انٹرنیٹ سے سیکھ رہا ہوں، کتابیں پڑھ کر سیکھ رہا ہوں، اور ماحول سے سیکھ رہا ہوں۔ تو اپنے لیے ایک ایسا ماحول بنائیں کہ جس میں آپ 24/7 علم حاصل کرتے رہیں، اور ایسا ماحول بنائیں جو کہ آپ کی مدد کرے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے۔ اس کے بعد جو ٹیچرز ہیں آپ کے، ان سے علم آپ حاصل کرو، اور اس علم کو پھر آگے جا کے سکھاؤ۔ ایسا نہ سکھاؤ کہ وائٹ بورڈ لے کر اور مارکر لے کر آپ جو ہے پکڑ کے کلاس روم میں کھڑے ہو کے سکھائیں، بلکہ اپنے ایکشنز کے ذریعے سے آپ وہ علم جو ہے آگے طرف پہنچا سکتے ہو، اور لوگوں کو اس علم کے بارے میں اویئر کر سکتے ہو اور ان کو سکھا سکتے ہو۔ پھر کتابوں سے علم حاصل کرو، اور اس کے بعد جو ہے انٹرنیٹ سے علم حاصل کرو۔ ٹیکنالوجی جو ہے اس نے دنیا میں بہت زیادہ چینجز لائی ہیں، اور ہماری زندگی میں جتنے بھی کام ہے جو کہ ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، ان کام کو اس نے، ٹیکنالوجی نے آسان کر دیا ہے۔ تو اس کو غلط یوز کے لیے نہ استعمال کرو، اس کو غلط چیزوں کے لیے، فلموں، گانوں، ڈراموں کے لیے نہ استعمال کرو، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے، انفارمیشن حاصل اور سوشل میڈیا کے تھرو اور انٹرنیٹ کے تھرو اسپریڈ کرنے کے لیے اس کا استعمال کریں۔ حماد، آپ اقبال کی بہت باتیں کرتے ہیں۔ اقبال، جب بھی میں نے دیکھا آپ اقبال کے اوپر بہت ساری ڈسکشنز کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے آپ کا پہلا انٹرویو یاد ہے جب آپ پشاور یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو لیکچر دے رہے تھے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو لیکچر دے رہے تھے، تو اقبال ہی کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ آپ اقبال سے اتنا انسپائر کیوں ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، جس طرح آپ نے بات کی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ میری انسپریشن ہے، اور میں ان کی بات اسی لیے کرتا ہوں، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا، جب آپ ان کے کلام کو اسٹڈی کرتے ہو تو آپ ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتے ہو قرآن مجید اور جتنی بھی سنتیں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے ساتھ آپ ان سے سیکھتے ہو اور اس کو اپنی ذات میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ دوسری بات، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے وہ زندہ رود ہے، اس کی ایک گھونٹ پینے کے بعد آپ
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہو۔ میں نے ابھی تک اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو صرف 1% سمجھا ہے، اور اس 1% کو سمجھنے کے بعد میں آج اس مقام تک پہنچا ہوں۔ تو امیجن کریں کہ جب ہم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو اردو کا کلام ہے اور جو فارسی کا کلام ہے اس کو پورا سمجھیں گے، اس کو پورا اپنی ذات میں امپلیمنٹ کریں گے، تو ہم اور پاکستان کتنے بڑے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے فلسفہ خودی کی بات کی، اس کے بعد جو ہے میں نے جس طرح شاہین کی بات کی، آپ شاہین بنتے ہو، آپ خودی کو بیدار کرتے ہو، جس کو بیدار کرنے کے بعد اپنے جو پاکستان کا جو نظریہ ہے اس کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جاتے ہو، اور وہ نظریہ اٹھا کے آپ صحیح معنوں میں سچائی کے راستے پہ اور صحیح نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہو اور صحیح محنت کرتے ہو، آپ جو ہے صحیح قربانیاں دیتے ہو، اور اپنی زندگی میں جو مقصد ہے آپ کا، آپ اس کو اچیو کرتے ہو۔ مجھے لگتا ہے جب آپ اقبال کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اقبال انسپائر تھا قرآن سے، اقبال انسپائر تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کا جو صحیح میسج ہے آپ اس کو سپریڈ کر رہے ہیں، جو اسلام بتا رہے ہیں آپ اس کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں، تو کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیے بالکل، جس طرح میں نے آپ کو بتایا اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کلام، انہوں نے جو ہے قرآن مجید اور سنت کو اٹھا کر انہوں نے آسان الفاظ میں ایکسپلین کیا ہے ہم سب کے لیے۔ اور دوسری بات، وہ جو ہے حکیم الامہ تھے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ قوم کی، اور صرف قوم کی نہیں بلکہ پوری امت کی وہ جو ہے تربیت کر رہے ہیں اپنے کلام کے بنیاد پر۔ ان کا کلام جو ہے، جس طرح آپ نے بات کی، وہ قرآن مجید کے اوپر ہے، اور ان کا جو کلام ہے وہ بیسڈ کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ۔ حماد، آپ کی نظر میں کیا ایک جابین صرف جاب کی حد تک، ایک اسٹوڈنٹ کو جاب کی حد تک آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ جاب اچھی مل گئی تو وہ سکسیسفل ہے، یا ایک ٹیم لیڈر بننا آپ کی نظر میں ایک سکسیسفل ہے؟ تو تھوڑا سا اس میں بھی گائیڈ کریں کہ بچوں کو، جو نئی جنریشن ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، ان کو لیڈ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، ایسا کیا کام کرنا ہے، ایسا کیسے سوچنا ہے، ان کی روٹین کیا ہونی چاہیے؟ تھوڑا سا اس پہ بھی گائیڈ کریں پلیز۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات، ہمارے سکولز آپ وزٹ کریں، آپ کالجز وزٹ کریں، آپ یونیورسٹیز وزٹ کریں، وہاں پہ آپ کسی نوجوان سے کہ اگر ایک سوال پوچھیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہو، تو آپ کو جواب دے گا کہ میں میکینیکل انجینئرنگ کر کے میں جو ہے ایک نوکری حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کسی اور اسٹوڈنٹ سے آپ سوال پوچھتے ہو، وہ کہتا ہے میں ڈاکٹری کی فیلڈ میں جا کے میں ایک نوکر بننا چاہتا ہوں۔ کسی اور اسٹوڈنٹ سے آپ سوال پوچھتے ہو تو وہ کہتے ہیں میں جاب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے بھی نوجوان ہیں وہ سب لمیٹڈ سوچ رہے ہیں اور ایک بہت چھوٹا ہی مقصد رکھ رہے ہیں، جو کہ ہے جاب کرنا۔ میں سمجھتا ہوں جاب کرنا ایک بہت بڑی بات نہیں ہے، اور جاب کرنا جو ہے اس سے آپ جو ہے کوئی بہت بڑی چینج نہیں لا سکتے اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد یا اپنی کنٹری میں۔ میں سمجھتا ہوں جتنے بھی نوجوان ہیں، جو کہ آپ زیادہ تر دیکھیں لوگ ماسٹرز کر کے، پی ایچ ڈی کر کے جو ہے قطاروں میں، لائنوں میں، لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں صرف ایک نوکر بننے کے لیے، بلکہ یہ ایک چھوٹی سوچ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک نوکر نہ بنے، بلکہ اگر آپ بزنس کی ہی فیلڈ میں جانا چاہتے ہو، پیسے ہی کمانا چاہتے ہو، تو نوکری کیوں، ایک انٹرپرینیور کیوں نہیں، جو کہ ایک نیا آئیڈیا جنریٹ کرے اور اپنے آئیڈیا سے خود بھی پیسے کمائے اور اپنی جو ٹیم ہے اس کا لیڈر بھی ہو، اور اس آئیڈیا سے جو ہے قوم کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ بھی دے۔ وائی ناٹ ٹو بیکم این انٹرپرینیور؟ تو یہ جو نوکر ہے یہ ایک بہت چھوٹی سوچ ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اس چھوٹی سوچ سے نکل کر کچھ بہت بڑا سوچ سکیں، بلکہ وہ ایک نوکر نہیں بلکہ ایک اچھے دماغ بننے کی طرف وہ آگے بڑھ سکے اور ایک اچھا دماغ بن پائے اپنی زندگی میں۔ حماد، تھینک یو سو مچ، بہت زیادہ خوش ہوئی۔